बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बिलाखिर अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान साहब की सेहत, इमरान खान साहब की खैरियत के हवाले से तमाम तर राजों से पर्दा उठा दिया है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा का आज का बयान एक नया पिंडोरा बॉक्स खोलने के मुतरादिफ है। अलीमा खान साहबा इस किस्म का बयान देने के ऊपर क्यों मजबूर हुई, उनके पास अडयाला जेल से मालूमात कैसे पहुंची, अलीमा खान साहबा अडयाला जेल के अंदर की खबर बाहर निकाल कर कैसे लाई, बड़ी तफसील के साथ इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। लेकिन आज की इस बड़ी डेवलपमेंट का बाकायदा तौर पर एक बैकग्राउंड है। इमरान खान साहब के हवाले से गुज़श्ता 72 घंटों में मुख्तलिफ खबरें गर्दिश में हैं। पहले यह खबर इस्लामाबाद के सहाफ़ियों की जानिब से सामने आई कि इमरान खान साहब का अडयाला जेल में ब्लड प्रेशर शूट कर गया। इमरान खान साहब को हंगामी तौर पर अडयाला जेल से पिम्स लाया गया। बाद में उस खबर की तस्दीक उस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने नहीं की। और आज मंगल इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था। इमरान खान साहब की बहनें एक बार फिर इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए पहुंची। उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन अलीमा खान साहबा ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया। दूसरी खबर जो गुज़श्ता 24 घंटों में सामने आई इमरान खान साहब के हवाले से, वो बैरून मुल्क मुकीम सहाफ़ी वजाहत सईद खान साहब ने दी। मैं वो दोहराना भी नहीं चाहता कि उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने क्या कहा। आपको इस बात का पता चल चुका है। और मैंने गुज़श्ता वीलाग इसके ऊपर किया, और जिसमें उन्होंने 3 जर्नैलों के हवाले से ये दावा किया। और उसके बाद फिर तरह तरह की चमगोइयाँ, तरह तरह की अफवाहें इमरान खान साहब की सेहत और इमरान खान साहब की खैरियत के हवाले से फैलती चली गई। लेकिन आज जो अलीमा खान साहबा ने अडयाला जेल के बाहर से बयान दिया है, वो खासा हैरान कुन है। कुछ उन लोगों के लिए भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात का बीज बो रहे हैं, और कुछ उन लोगों के लिए भी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मौजूद खलीज को मज़ीद गहरा करना चाहते हैं। बड़ी खबर आज निकली उनके इस बयान से। ये भी अंदाज़ा हो गया कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो बनाया गया लंदन प्लान था, जिस हवाले से इमरान खान साहब भी बता चुके अपनी तकरीरों के अंदर कि मियाँ नवाज शरीफ और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ये प्लान बना। आखिरकार ये प्लान कब जाकर ख़त्म होगा, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि दोनों जमातें, मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी, उनको एक बार फिर मौका देने का फ़ैसला इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हालिया चंद दिनों के अंदर किया गया। और 28वीं आईनी तरमीम के लिए बज़ाहिर दबाव बढ़ाया जा रहा था। जब वो राज़ी हुए, आसिफ जरदारी साहब ने आज कुछ अहम तरीन समरियों के ऊपर दस्तखत कर दिए। कहा जा रहा है कि नून लीग को भी मना लिया जाएगा। लेकिन मैं फिर जिक्र करूंगा आपके सामने अलीमा खान साहबा की स्टेटमेंट का। पहले आप ये जहन में रखिए कि आज बुशरा बीबी साहबा की फैमिली ने अडयाला जेल के अंदर बुशरा बीबी साहबा से मुलाकात की है। और उस मुलाकात के बाद बुशरा बीबी ने अपनी फैमिली को इमरान खान साहब के हवाले से भी कुछ चीज़ें बताई हैं। अब पहले मैं अलीमा खान साहबा का एक बयान आपको सुनाता हूं। जब उनसे ये पूछा गया, जी उनसे पूछा गया अलीमा खान साहबा से कि क्या बुशरा बीबी की बेटी के ज़रिए आप तक इमरान खान की सेहत के हवाले से कोई खबर पहुंची, ये सवाल किया गया। ये पहले का बता रही हैं, आज का नहीं। तो अलीमा खान साहबा ने ये कहा, मैं सुनाता नहीं हूँ, बाज़ औक़ात ऑडियो का मसला होता है, कॉपीराइट का भी, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कहा। अलीमा खान साहबा ने कहा कि 1-2 दफ़ा उनसे पैगाम मिला है। उन्होंने बताया कि इमरान खान का ब्लड प्रेशर हाई हुआ, तो इस पर उन्होंने कहा कि दो इंसान जब एक्सरसाइज करता है तो ब्लड प्रेशर तो हाई हो ही जाता है। लेकिन जहाँ तो तमाशा बना दिया गया, उन्होंने बात को बहुत बढ़ा दिया, उन्होंने तो हालत ही ख़राब कर दी। ये अलीमा खान साहबा ने फरमाया। अच्छा, अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो क्लिप आपको सुनाऊँ, चाहे उस हवाले से मैं उसकी ऑडियो भी कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, कि जिसमें उनसे बराह रास्त इमरान खान साहब की के ब्लड प्रेशर की खबर का पूछा गया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। मैंने कहा कि थोड़ा ऑडियो का मामला है, तो वो जी बिल्कुल वो अपने रिसोर्सेज के हवाले से दावा कर रही हैं। खैर, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब की ब्लड प्रेशर वाली जो खबरें हैं वो प्रोपेगेंडा हैं, और एजेंसियाँ अपने टाउट्स के ज़रिए ये खबरें फैला रही हैं। मैं दोबारा कोशिश करता हूँ आपको सुनाने की भी, जब इस क्लिप, क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर इंटरनेट का भी मसला है, मैं ये जो है वो ट्विटर से वीडियो चलाकर आपको दिखाना चाह रहा हूँ। कुछ दीगर मसाइल का भी सामना है, और उसकी भी कुछ वजूहात हैं, उस पर भी कभी रोशनी डालेंगे। बहरहाल अलीमा खान साहबा ने यह कहा
کہ جناب عمران خان صاحب کی بلڈ پریشر والی خبریں پروپیگنڈا ہیں اور ایجنسیاں جو ہیں وہ اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے اس قسم کی جو خبریں ہیں وہ پھیلا رہی ہیں، اور پھر تو حد ہی ہو گئی۔ پہلے تو صرف بلڈ پریشر کے حوالے سے خبر آئی، اس کے بعد یہ بھی کہا گیا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ، جو میں نے کہا کہ میں دہرانا نہیں چاہ رہا، جو خبر وجاز سعید خان صاحب نے عمران خان صاحب کے حوالے سے دی وہ بھی جناب اس دوران ایک بڑی افواہ بن کر جو ہے وہ سامنے آئی۔ اب آپ کو یاد ہوگا میں نے گزشتہ ویلاگ میں بھی آپ کے سامنے یہ رکھا تھا اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ فروری میں بھی یہی ہوا تھا۔ عمران خان صاحب کی صحت پہلے سے متاثر ہوئی ہے، اتنے سپر فٹ عمران خان صاحب نہیں ہیں، یہ بات ہم بھی کر رہے ہیں اپنی معلومات کی روشنی میں بھی اور جو لوگ ان سے ملے ہیں ان سے بات چیت کی روشنی میں بھی۔ لیکن خدا نہ خواستہ ایسی بات کرنا کہ عمران خان صاحب کا کچھ جو ہے وہ بلڈ پریشر اتنا زیادہ شوٹ کر گیا، یا خدا نہ خواستہ جس قسم کی خبر جو ہے وہ وجاز سعید خان صاحب نے دے دی، اور اس قسم کی باتوں کے اندر کسی قسم کی کوئی صداقت ہماری معلومات کے مطابق نہیں ہے، اور وہی ذکر علیمہ خان صاحبہ بھی کر رہی ہیں۔ اب اس کی وجوہات ہیں، اس کو ذرا سمجھیے گا، کیونکہ پہلے آپ نے خود سمجھنا ہے، پھر آگے دوسروں کو سمجھانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، ان کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ پاکستان میں یہ سارا ماحول کیوں بنایا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں چیزوں کو سپر نارمل کیا جا رہا ہے، نارملائز کیا جا رہا ہے، ٹیسٹر ہے، چیک ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کی خبروں کے حوالے سے رد عمل کیا آتا ہے، پھر اس کو نارملائز کیا جائے، اور پھر ایک پریشر بنانے کی کوشش ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ شاید جو علیمہ خان صاحبہ کے علاوہ دیگر دو بہنیں ہیں ان کا دل اور طرح کا ہے، وہ عمران خان صاحب کی محبت میں شاید عمران خان صاحب کو کسی ڈیل کے اوپر راضی کرنے کی کوشش کر لیں، تبھی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے بھیجیں، لکھ کر دے دیں کہ وہ سیاسی بات جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ علیمہ خان صاحبہ کو کیوں نہیں بھجوایا جا رہا، ان کی کوئی ملاقات 16 اکتوبر کے بعد کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کے مزاج کو سمجھتی ہیں اور تقریباً اسی مزاج کی ہیں، وہ عمران خان کے نظریے کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہیں، اور وہ بھی بات کر رہی ہیں کہ کوئی ڈیل نہیں، کسی قسم کا کوئی این آر او نہیں، کوئی بات چیت نہیں، جب تک مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کا واپس نہیں ملتا، اس لیے علیمہ خان صاحبہ کو بھیجا نہیں جا رہا۔ اور اس کا یہ بدقطر مطلب نہیں کہ خدا نہ خواستہ دوسری دونوں بہنیں غدار ہیں، یا ہم انہیں غدار کہنا شروع کر دیں جو سیاسی راستہ نکال رہے ہیں۔ اس کو سمجھیں، یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت۔ عمران خان اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو فاصلے ہیں، جو خلیج ہے، وہ اوپن چیک ہے نواز شریف اور آصف زرداری صاحب کے لیے۔ جب تک یہ خلیج ختم نہیں ہوگی ان کی لاٹری اسی طرح سے چلتی رہے گی۔ یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے، یہ بات میاں نواز شریف اور آصف زرداری کو بھی پتہ ہے۔ آصف زرداری اور نواز شریف پر دباؤ بڑھانے کے لیے وہ سہیل خان آفریدی صاحب کے انٹرویو آن ایئر ہونے دیتے ہیں، اس قسم کے اشارے آ جاتے ہیں جی کو سہیل خان آفریدی صاحب نے ڈیل کر لی ہے، ایسا نہیں ہے، وہ دباؤ بڑھانے کے لیے کرتے ہیں۔ سہیل خان آفریدی کو اگر موقع ملتا ہے تو وہ اپنا موقف کیوں نہ دیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے کوئی ڈیل کر لی ہے، وہ اپنا سیاسی راستہ اختیار کر رہے ہیں، بہنیں اپنی محبت کے اندر بات کر رہی ہیں۔ ان سب اس ایسے موقع پہ تقسیم کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سمجھیے۔ بلو ٹک سبسکرپشن والے ٹویٹر کے کچھ بڑے اکاؤنٹ سے 100% کی بات نہیں کر رہا، 100 میں سے 10% عمران خان صاحب کو ٹویٹر کے اوپر بیچ رہے ہیں، بار بار اس قسم کی بات کر کے، ہر کسی کو غدار قرار دے کے، کبھی گنڈا پور غدار ہے، کبھی سہیل آفریدی غدار ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر علیمہ خان صاحبہ کل یہ مشورہ دے دیتی ہیں، یا پارٹی جو اچھا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ پارٹی علیمہ خان صاحبہ کے حوالے کر دی جائے، میری یہ رائے ہے، کیونکہ پوری دنیا کے اندر اور پاکستان میں ایک مخصوص ماحول ہے، جس چیز کو آپ کریڈٹ گردانتے ہیں نا، جیسے کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی موروثی سیاسی جماعت نہیں ہے، بعض جگہ پاکستان کی سچویشن میں وہ ڈسکریڈٹ بن جایا کرتا ہے۔ آپ سمجھیں بھٹو صاحب جیل میں تھے، بے نظیر اور نصرت بھٹو نے تحریک چلائی، نواز شریف جیل میں تھے، کلثوم اور مریم نے تحریک چلائی، خاندان رشتہ دار اور طرح سے تحریک چلاتے ہیں، اور طرح سے پارٹی سنبھالتے ہیں، ان کے مسائل اس طرح سے شاید نہیں ہوتے۔ یہاں پر سیاسی مجبوریاں رہیں، گنڈا پور کی بھی، سہیل خان آفریدی کی بھی، اور پھر تقسیم بھی۔ اس تقسیم سے آپ نے بچنا ہے تو علیمہ خان صاحبہ کو کے حوالے آپ پارٹی کی قیادت کر دیں، تب یہ تقسیم شاید تھوڑی کم ہو۔ لیکن سوال پھر یہی ہے کہ کل علیمہ خان نے اگر یہ کہا کہ وہ راستہ نکالیں، یا میں بات کرتی ہوں حکومت سے یا اسٹیبلشمنٹ سے، تو کیا پھر وہ لوگ بلو ٹک والے، آپ سے بھی سوال ہے، کیا وہ علیمہ خان کو بھی غدار قرار دے دیں گے؟ یا کل جب عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ یا کوئی بات کی حکومت کے ساتھ، تو کیا آپ عمران خان صاحب کو بھی غدار قرار دے دیں گے؟ اس مسئلے کو سمجھیے۔ یہ جو تقسیم در تقسیم ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، گنڈا پور صاحب 15 اکتوبر کو گئے تھے، آخری جو ہے وہ کے پی کی وزیر اعلیٰ انہوں نے چھوڑی تھی، سہیل خان آفریدی آئے تھے۔ 16 اکتوبر کے بعد کوئی ملاقات تھی عمران خان کی بہنوں سے نہیں ہوئی، اس کے بعد یہ سلسلہ کم ہو گیا، یعنی گنڈا پور جب تھے
اس وقت تک ملاقاتیں ہو رہی تھیں, راستہ بھی کھلا ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور اسٹیبلشمنٹ کو یقین تھا کہ وہ راستہ نکلے گا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, ان لوگوں نے, بلو ٹک سبسکرپشن والوں نے ٹویٹر کے اوپر کمپین چلا کے عمران خان صاحب تک غلط میسج پہنچا کے گنڈا پور کو گھر بھجوایا, غدار قرار دے کے. سہیل آفریدی آئے, میں ان کو کچھ غلط نہیں کہہ رہا, وہ بھی اپنی تئیں کوششیں کر رہے ہیں, ان کی مجبوری ہے. آج انہوں نے پہلے کہا جا رہا تھا وہ لانگ مارچ اناؤنس کیوں نہیں کرتے, جب کر دیا کہ جی تاریخ لیٹ ہے. اب جب وہ انٹرویو دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں جناب یہ غدار ہو گئے. او بھائی, اس بات کا پتہ ہے سب کو, اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر سہیل خان آفریدی صاحب کا انٹرویو آنے اور ہوا تو پہلے چیزیں نہیں ہو رہی تھی, اب کیوں ہوا. وہ تو یہ تاثر ہی بنانا چاہتے ہیں, نون لیگ بھی یہ تاثر بنانا چاہتی ہے کہ جناب یہ ڈیل کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, ان کی سہولت کاری ہو رہی ہے. تو راستہ تو سیاسی نکالنا ہے نا. اگر کوئی موقع ملتا ہے سہیل آفریدی کا تو کیا بات نہ کرے, وہ کیا وہ عوام تک اپنا میسج نہ پہنچائے. ہر بات میں غداری, ہر بات میں ڈیل, اپنا اپنا راستہ ہے جو سب اختیار کر رہے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے, میں نے آپ کو بار بار کہا, عمران خان صاحب کی صحت کو لے کر بار بار یہ بات اس لیے کی جاتی ہے تاکہ عوام کا دو طرح سے ذہن سازی بنائی جائے. ایک تو یہ کہ اس کو سپر نارمل بنا دیا جائے کہ خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور دوسری یہ بات, دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اتنا زیادہ کہہ دو کہ عمران خان کی طبیعت خراب ہے کہ لوگ سوشل میڈیا ٹویٹر کے اوپر کہنا شروع کر دیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر لیں, باہر آئیں, کیونکہ عمران خان ڈیل نہیں کر رہے. تو یہ بھی ایک دباؤ بڑھانے کا طریقہ ہے, اس کو سمجھیے. یہ ساری خبریں اس قسم کی اس لیے باہر آتی ہیں اور اس لیے ان کو بڑھاوا دیا جاتا ہے, اور بلو ٹک سبسکرپشن اکاؤنٹ جو اس کے اندر کردار ادا کرتے ہیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں, اس میں سے 90% ان 10% کے پیچھے چل پڑتے ہیں عمران خان کی محبت میں, لاشعوری طور پر نہ سمجھی میں. میں ان کو نہیں کچھ غلط کہہ رہا, میں ان 10% کو بھی غدار نہیں کہہ رہا, 90% کو بھی نہیں کہہ رہا. وہ 10% اپنے تئیں جو کچھ کر رہے ہیں, انہیں اس کے ویوز ملتے ہیں, ان کے ری ٹویٹس زیادہ آتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ بات لوگوں کو زیادہ اچھی لگ رہی ہے, وہ یہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان تمام چیزوں کو ذرا سمجھیے غور سے. معاملہ پاکستان کا ہے, معاملہ عمران خان کا ہے, معاملہ عمران خان صاحب کی صحت کا ہے, معاملہ عمران خان صاحب کی زندگی کا ہے. راستہ سیاسی نکالنا ہوگا. اور اب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ بہنیں جو ہیں وہ جو کر رہی ہیں وہ غلط ہے. بہنیں اپنی محبت میں سب کچھ کر رہی ہیں. اگر وہ پارٹی کے اوپر تنقید بھی کرتی ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر رہے, بہنوں کی محبت جو ہے وہ اپنی جگہ صحیح, لیکن سیاست محبت کو نہیں مانتی. اور سیاسی جو مجبوریاں گنڈا پور اور سہیل آفریدی کی تھیں وہ بہنوں کو سمجھ نہیں آ سکتی جب تک بہنوں کو کوئی عہدہ نہ مل جائے. جی ہاں, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. علیمہ خان صاحبہ کو پارٹی کی قیادت دیجئے, اس سے پارٹی بھی مضبوط ہوگی اور کم تر تقسیم ہوگی. لوگ بھی کہیں گے کہ اب تو علیمہ خان صاحب ہے, عمران خان کی بہن ہے, پہلے بھی کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان کی ترجمانی وہی کر سکتی ہیں, تو انہیں دیں تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ اب انہوں نے کیا بات کرنی ہے جب وہ عمران خان کی ترجمانی کر رہی ہیں. صرف بہن نہیں ہے, پارٹی عہدہ بھی ہے, ذمہ داریاں کیا ہیں, اور پارٹی عہدے کے طور پہ انہیں بھی پتہ چلے کہ جب آپ کے پاس پارٹی عہدہ آ جائے, جب اور کوئی عہدہ آ جائے پارٹی عہدے سے بھی ہٹ کے, آپ اقتدار کے اندر آ جائیں یا اپوزیشن کے اندر آ جائیں, حصہ بن جائیں پارلیمان کا یا کسی بھی سیٹ اپ کا, چاہے وہ جعلی سیٹ اپ ہی صحیح ہو, وہاں آپ کی مجبوریاں کیا ہوتی ہیں. یہاں لوگ کہتے ہیں جی میں بینک میں ملازم ہوں, میں کھل کے بات نہیں کر سکتا. یہاں لوگ کہتے ہیں جی میں پڑھاتا ہوں, میں کھل کے بات نہیں کر سکتا. یہاں لوگ کہتے ہیں جی جناب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میرا کاروبار ہے, میں کھل کے بات نہیں کر سکتا. ارے بھائی, جو پارلیمان کے رکن ہیں ان کی بھی مجبوریاں ہیں, جو وزیراعلیٰ ہیں ان کی بھی مجبوریاں ہیں, جو ان کے بھی جو ہیں وہ بچے ہیں, ان کے بھی کاروبار ہیں, باقی چیزیں. اور پھر راستہ ماضی میں سیاست کے ذریعے ہی نکلا ہے. کون یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ کو ڈیل کر لی؟ عمران خان صاحب اگر مذاکرات کریں گے, مفاہمت کریں گے, بات چیت کریں گے تو اپنی شرائط کے اوپر کریں گے. اور یہی ہے اس وقت موقع بھی, اور یہی ہے اس وقت اصل وقت کہ جب چوٹ لگائی جائے, سیاسی راستہ نکالا جائے, ہر کسی کو اپنا کردار ادا کرنے دیا جائے, بجائے یہ کہ یہ غدار وہ غدار بات رپیٹ ہو جائے گی. اس قسم کی چیزیں تقسیم کر رہی ہیں اس وقت. جب تک پاکستان تحریک انصاف کے اندر سوشل میڈیائی تقسیم ہے, یعنی وکلا بھی تقسیم ہے, پارٹی قیادت بھی تقسیم ہے, بہنیں یعنی بہنیں وکلا پارٹی قیادت آپس میں تقسیم. اس وقت دیکھیں کتنے محاذ کھلے ہوئے ہیں, کہیں شاندانہ گلزار کا, سلمان اکرم راجہ کا, کہیں پتہ نہیں جو ہے وہ کسی اور کا, کہیں کسی اور کا, کہیں مروت کا, کہیں کس کا, لیکن عمران خان صاحب کے اوپر تو سب اکٹھے ہیں نا. تو عمران خان صاحب یا تو خود پارٹی سنبھالیں, اس وقت نہیں سنبھال سکتے, اس لیے تو مس کمیونیکیشن انہوں نے پیدا کی کہ مس کمیونیکیشن کرو. عمران خان صاحب جب تک بیان دے رہے تھے, بات باہر آ رہی تھی, اس وقت تک عمران کی سنی جاتی تھی, مانی جاتی تھی, پارٹی جو بھی بات کرے. یہ پابندی لگائی ہی اسی لیے گئی کہ کمیونیکیشن میں گیپ آئے. اس کو سمجھیں, خدا کا واسطہ ہے. یہ تمام تر خبریں, اور علیمہ خان صاحبہ نے جو بڑی خبر دی ہے نا, جو وہ خبر وہ نکال کر لائی ہیں, وہ بیسیکلی خبر یہی ہے, اصل خبر کہ عمران خان صاحب
سے ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عمران خان صاحب کے اوپر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے. عمران خان صاحب انکار کر رہے ہیں. صحت ان کی پہلے سے ضرور متاثر ہوئی ہے, لیکن خدا نہ خواستہ ایسا نہیں کہ جناب وہ بالکل وہ جو میں نہیں ریپیٹ کرنا چاہتا وجاہت سعید خان والا معاملہ, یا خدا نہ خواستہ کہ اتنا جو ہے وہ بلڈ پریشر بڑھ گیا, اور پھر لندن پلان اس وقت فارغ ہوگا اسٹیبلشمنٹ اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان جب اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ جناب اب پی ٹی آئی نے کوئی سیاسی راستہ نکالا ہے, اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کر رہی ہے. پھر اصل پتہ چلے گا کہ میاں نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب کا مستقبل میں اگلا کارڈ کیا ہوگا. ابھی تو وہ انجوائے کر رہے ہیں, بڑھاوا دے رہے ہیں تمام چیزوں کو کہ مزید اختلافات بڑھائیں, پارٹی کے اندر بھی مزید خلیج پیدا کریں. عمران خان اور عسکری قیادت کے درمیان بھی ہر وقت چیزیں آئیڈیل نہیں ہوتی. ہم کوئی ایجنٹی کرنے کا نہیں کہہ رہے, ہم کوئی پارلیمان کا سودا کرنے کا نہیں کہہ رہے, ہم کوئی جمہوریت کا سودا کرنے کا نہیں کہہ رہے, لیکن ہم راستہ نکالنے کا کہہ رہے ہیں. اور راستہ اسی طرح سے نکلا کرتا ہے کہ سہیل آفریدی کو اپنا کام کرنے دیجئے, بہنوں کو اپنا کام کرنے دیجئے. خدا را ان سوشل میڈیائی جو بڑے بڑے انقلابی ہیں جو تقسیم پیدا کر رہے ہیں, ان سے درخواست ہے کہ آپ اس چکر میں خدا کا واسطہ ہے عمران خان صاحب کی صحت کے ساتھ مت کھیلیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ نے کے بعد.